पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है। और इस पे आप जहाँ भी हैं, मालूम नहीं कैसे आपने मनाया, लेकिन एक बड़ा मिक्स फीलिंग है। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे इस बात के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए करता हूँ कि इस वक्त मैं अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में मौजूद हूँ। ये वीलॉग मैं यहीं से कर रहा हूँ। ये वीलॉग मैं कंधार से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मालूम है 2021 में जिस तरह सदर अशरफ गनी की हुकूमत रेत का ढेर साबित हुई, और 14 अगस्त को यानी आज के दिन 2 साल पहले कंधार में अमलन तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी थी। और इसके साथ साथ और कई सूबे थे जिनमें नंगरहार भी था, हेरात भी था, जाबुल, हेलमंद वगैरह जो कि आसपास के सूबे हैं। वहाँ भी अ, अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा अमलन हो चुका था। तो इस लिहाज से इन इलाकों के लिए 14 अगस्त 2021 एक आज़ादी का दिन था, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस अमेरिकन जो अफवाज थी, नेटो फोर्सेस, वो अगरचे अभी तक मौजूद थी, लेकिन इंतहाई वो महदूद हो चुकी थी। काबुल काबुल तक, और कुछ दूसरे इलाके थे मज़ार शरीफ में भी। लेकिन मैं, इत्तेफाक है इस मौके पे कंधार में हूँ, जबकि कंधार के लोग समझते हैं कि असल हमारी नई आज़ादी का दिन जो था 2021 14 अगस्त को शुरू हुआ। अब यहाँ मैं 20 साल 21 साल के बाद आया, और मैं देख के हैरान रह गया कि पहले गर्दालूद एक शहर था। एक सड़क थी जो कि चमन से सीधी कंधार शहर के में आके ख़त्म होती थी। लेकिन अब वो शहर, काफ़ी नई बिल्डिंगें हैं उसमें, उसके अतराफ जितनी सड़कें हैं या गलियां थी जो पहले गर्दालूद थी, वो भी पक्की हो चुकी हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट, एक बहुत छोटा सा एयरपोर्ट होता था यहाँ पे, वो एक अलग वीलॉग में आपको किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन उसका बहुत बड़ा इलाका अब उसकी उसकी बाउंड्री उसके गिर्द खींची गई है, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस यहाँ पे रहीं और उन्होंने इतने ऑपरेशंस किए यहाँ से कि अब वो कई 100 किलोमीटर उसकी अब पेरिफेरी बाउंड्री वॉल है एयरपोर्ट की, जो कि इस मेन सड़क के साथ साथ चलती चली जाती है। और यहाँ पे अ, इसको अभी भी ताकत का मंबा कहा जाता है कंधार को, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हिब्बतुल्लाह अखुंजादा वो भी यहीं कहीं पे हैं, कंधार के आसपास हैं। और जितने भी अहम फैसले होते हैं, चाहे वो ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिक है या खारजा उमूर से मुतल्लिक है, वो होते इधर ही हैं अमलन। चाहे फ़ौज से मुतल्लिक है या दाखिली उमूर से। और यही गालिबन वजह है। ये इमारात के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिनके साथ मैं गुज़श्ता साल अक्टूबर में मिला था काबुल में, वो अब यहाँ मुंतकिल हो गए। उनके साथ साथ इनामुल्लाह समंगानी, जो इत्तलात के इंचार्ज हैं यहाँ पे, इत्तलात और कल्चर के, नौजवानान के उमूर के, वो भी यहीं पे मुंतकिल हो चुके हैं। यानी जितनी भी पैगाम रसानी है अ, अफगान तालिबान की हुकूमत की, वो कंधार से होती है। मैं इसी सिलसिले में दोबारा ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से मिला। अच्छी दिलचस्प मुलाकात रही, और इस मुलाकात में मैंने उन्हें उनसे दहशतगर्दी, टीटीपी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात और ख़वातीन के हवाले से कुछ सवालात भी पूछे। तो एक सवाल मैंने शुरू में ही उन्हें तो मुबारकबाद भी दी कि बड़ी कामयाबी से तालिबान की हुकूमत ने अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और वो तमाम खदशात गलत साबित किए जिनके मुताबिक ये हुकूमत जल्द ही अंदरूनी प्रेशर्स की वजह से, इक्तसादी बोझ की वजह से क्रम्बल कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि क्या, चूंकि अब तक किसी हुकूमत ने उन्हें तस्लीम नहीं किया है, तो क्या इन बैन अवी तौर पे तस्लीम ना किया जाना उनकी राह में कोई रुकावट है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने हिसाब से एक और दलील पेश की। طبیعي ده چې 2 کاله د اسلامي امارت ووتل، اگر که موږ لا ملکونو اعلان نه ده کړی چې موږ تسلیم کې ولې
زموږ له ګڼو ملکونو سره تعامل دا اوس هم رسمي ده، یعنی موږ چې کله د باندې سفرونه لرو یا زموږ سره تعامل ده د ډیپلوماتیکې لارې نه، هغه ټول رسمي ده. ګڼو هیوادونو کې موږ سفارتخانې لرو او ګڼ نور هیوادونه په کابل کې سفارتخانې لري او قونسلي کارونه روان دي، تجارت مو روان ده، راکړه ورکړه روان ده، راشه درشه شته. دا په خپله د رسمیت معنا لري د اسلامي امارت لپاره. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بنیادی طور پہ اپنے پشتو کے اس انٹرویو میں جواباً یہ کہا کہ تسلیم نہ کیا جانا ہماری راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، اگرچہ کسی نے باقاعدہ طور پہ ہماری حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ اکثر ممالک نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہیں، کسی حد تک تجارتی تعلقات بھی ہیں، اور ہماری خواہش ضرور ہے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، ہمیں اقوام متحدہ میں سیٹ ہماری دینی چاہیے، کیونکہ ہم 2 سال سے اب حکمران ہیں، تو عملاً حکومت کو یہ بات اب پوری دنیا کو یہ بات اب قبول کر لینی چاہیے. اور اس کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے ممالک نے افغانستان کے لیے اپنے سفارت خانے دوحہ میں قائم کر رکھے ہیں، اور کچھ سفارت خانے بشمول پاکستان کے وہ کابل میں کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی مانے نہ مانے دنیا ہمارے ساتھ انگیج کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ میں نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے یہ بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا جو خواتین کے خاص طور پہ تعلیم کا مسئلہ ہے وہ ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور کیا آپ لوگ اس پہ کچھ غور کر رہے ہیں؟ تو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ محض ایک بہانہ ہے. موږ دا وایو چې د ټول نه موږ خپل اړتیا مهمه ده. په افغانستان کې هم دې خبرې ته اړتیا شته چې ښځینه باید یو روزګار ولري، مشروع طریقه باندې دې ته هم کار کول پکار دي. او نړۍ خو هسې بانې جوړېدې نه، د بانې په ډول استفاده کوي. نړۍ خبرې ډېرې دقیقې نه دي، او کله کله پروپاګند کوي، کله کله ناسم معلومات خپروي. او بس دغه یو پروپاګند کنه ښځې د اسلامي امارت سره غل د ښځو عزت په ځای سوی ده، په ښځو باندې تجاوزونه نشته، په ښځو باندې موقف په ځای ده، هغه د ښځو عزت خوندي ده، په میراث کې د ښځو د حق لپاره کار سوی ده، دغسې د ښځو په بدو کې نه ورکولو مخنیوی سوی ده. ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خیال میں بڑا کیلکولیٹڈ خیال ہے کہ خواتین کے حقوق، ان کی ملازمتیں یا تعلیم محض ایک بہانہ ہے، اصل وجہ کچھ اور ہے. وہ ممالک جنہیں ہم نے شکست دی، وہ ممالک جو یہاں سے غیر ذمہ دارانہ انداز میں 2 سال پہلے نکل کے چلے گئے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ہے جس نے سیکیورٹی بھی قائم کی ہے، جرائم کم از کم ہو چکے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، ان کے خلاف جرائم اس وقت کم سے کم ہو رہے ہیں. تو شاید ان ممالک کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک اسلامی نظام کے تحت قائم حکومت نے تمام افغانوں کے بشمول خواتین کے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے جان و مال کا تحفظ، وہ یقینی بنائے ہیں. شاید یہ اسلامی نظام بیرونی ممالک کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں قبول نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے نظریے کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے. پھر ہم نے ایک اور سوال پوچھا امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم ہوں. ظاہر ہے بڑی سپر پاور ہے، لیکن یہ ایسی حکومت ہے، ایسی پاور ہے کہ جو اپنے وعدے کئی دفعہ پورے نہیں کرتی. اور دوحہ میں بھی تازہ ترین طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ملاقات، جو مذاکرات ہوئے، اس میں بھی بنیادی طور پہ 3 نکتے تھے جن پہ بات ہوئی. وہ یہ تھا کہ ابھی تک یہاں پہ ڈرون حملے تو نہیں، ڈرون طیاروں کی پروازیں ابھی تک جاری ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہماری خود مختاری پہ کی خلاف ورزی ہے ایک لحاظ سے. اس کے علاوہ امریکہ نے ابھی تک جو $9 ارب افغان عوام کے ہیں وہ انفریز نہیں کیے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا ایک معاہدہ طے پایا تھا، امریکہ نے اجازت دی تھی کہ کوئی $4-5 ارب جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں ہم سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے یہ استعمال ہو سکیں گے. لیکن طریقہ کار پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ ان ڈالرز کی ڈسبرسمنٹ ابھی تک شروع
نہیں ہوئی ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وہ ہماری رقم ہے، ہمیں جلد از جلد ملنے چاہیے. اس کے علاوہ جو بڑے طالبان رہنما ہیں ان کے اوپر ابھی بھی سفری پابندیاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلسل ایک مطالبہ ہے کہ جن ہمارے بڑے رہنماؤں پہ یہ ٹریول ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سلامتی کونسل کے 5 رکن ارکان ہیں وہ ضامن ہیں افغان طالبان کے سفر کے. یعنی جب بھی یہ ملک سے باہر جاتے ہیں کسی کانفرنس مذاکرات کے لیے، تو سلامتی کونسل کا کوئی ایک مستقل رکن انہیں ضمانت پھر دیتا ہے ان کی سفری، جس کے بعد یہ لوگ اپنا بیرون ممالک میں سفر کرتے ہیں. ٹی ٹی پی اور پاکستان کے حوالے سے ایک سوال میں نے کیا کہ ویسے تو ہمارے سیاسی اور تجارتی تعلقات اس وقت بہترین ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان، لیکن ٹی ٹی پی کی وجہ سے ایک کافی کشیدگی پائی جاتی ہے. که څوک د امارت د دې دریځ نه یا د دې موقف نه د افغانانو په سي افغانستان د خلکو تصمیم هم دغه ده، که دې نه څوک مخالفت کوي بې شکه چې بیا به نو هغه د قانوني مراحلو سره مخ کېږي. خو موږ ډاډ دا ده چې کله موږ ووایو چې دا کار څوک ونه کړي، اطمینان هم ده چې څوک به د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال نه کړي. خو یو شی دی چې باید دا مسله د بهانې په ډول هم استعمال نه شي، او پاکستان په خپل کور دننه کې هم دې موضوع ته متوجه وي. مثلا که په پښتونخوا کې یو پېښه کېږي، په بلوچستان کې کېږي، دا خو د دننه هلته سوی ده، هلته سفارات دي، امنیتي ادارې دي، ارګانونه دي، نو ولې هغه پېښه هلته کېږي؟ هغوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي. مجاہد صاحب نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی بھی معاملہ ہے. ہماری طرف سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے مکمل پابندی لگا رکھی ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان یا کسی دوسرے ہمارے پڑوسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس کانٹیکس میں آپ کو بتاؤں کہ دارالفتح سے جولائی کے وسط میں ایک فتویٰ جاری ہوا، اور وہ تمام طالبان رہنماؤں کی کوششوں سے، جس کے مطابق کوئی بھی شخص افغان سرزمین کو اس کے پڑوسی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کے پھر بڑے سنگین نتائج ہوں گے. اگر ثابت ہو گیا، کوئی کسی کا تعلق بھی ثابت ہوا، تو نوکریاں بھی ختم ہوگی، سرکاری مراد بھی ختم ہوگی، اور افغانستان کے قانون کے مطابق ان پہ مقدمہ بھی چلے گا. اور یہ وہ ایک فتویٰ ہے، یا اس کو حکم بھی کہہ لیں، جس کو عام کرنے کے لیے اس وقت افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر دفاع ملا یعقوب، چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس، یعنی کہ جو کہ ISI کے برابر کا ادارہ ہے، اس کے سربراہ مولانا عبدالواسع، یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا آج کل سفر کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے فوجی حکام کو، فوجیوں کو، وزارتوں کو، جو صوبائی وزارتیں ہیں، ان کو فردن یہ بتا رہے ہیں کہ اس فتوے کے مطابق آپ کو ہر حال میں غیر ملکیوں کو یہاں پہ قیام سے، ٹریننگ سے، کسی بھی قسم کی سرگرمی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک پہلا بڑا مثبت قدم ہے افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے راہ ہموار کرنی شروع کیا. پبلکلی نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ کئی ان کے جو، چاہے وہ TTP تھی، چاہے ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، یا پھر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، یہ تمام لوگ مختلف ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، کھلم کھلا یہ کہتے ہیں. اور یہ افغان طالبان ان کو براہ راست شاید جھجکتے ہوں کہ یہ چونکہ ان کے ساتھ جہاد میں شامل رہے ہیں، لیکن اب یہ جو فتویٰ آ گیا ہے، اس کے تحت رفتہ رفتہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ اب دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے، ان دہشت گرد گروہوں کی سرکوبی نسبتاً آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ افغان طالبان کی طرف سے پہلی باقاعدہ کمٹمنٹ ہے. تو میرا اپنا یہ ایک خیال ہے، طالبان نے جو اقدامات ابھی کیے ہیں، جو فتویٰ جاری ہوا ہے دارالفتح کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے پہلی کمٹمنٹ ہے، پہلی بڑی کمٹمنٹ ہے انسداد دہشت گردی کے خلاف، ان خواہشات کے احترام میں، ان مطالبات کے احترام میں جو ایران، چین، روس، وسطی ایشیائی ریاستیں اور پاکستان ان سے کرتا رہا ہے. اور بنیادی طور پہ ان کو خود بھی احساس ہے کہ جتنا زیادہ اس اپنے پڑوسی ممالک کے خواہشات کا احترام کریں گے، اتنا ہی ان کا بزنس پھول سکتا ہے، ان کی باہمی تجارت، کیونکہ بین الاقوامی پابندیوں کی موجودگی میں
اس ریاست کو سسٹین کرنا، اس کی بقا ظاہر ہے ایک مسئلہ بنی رہے گی۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ جو مجھے بتایا گیا کہ چین نے گزشتہ سال بڑے شد و مت کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ بدخشان میں موجود کوئی 300 400 ویگور مسلم تھے جن کا تعلق ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے تھا، اور اس ان لوگوں کو بالآخر پھر افغان طالبان نے کسی دوسرے علاقے کی طرف منتقل کیا، اور منتقل کر کے ان پہ پابندیاں بھی لگائیں۔ کیونکہ میں نے حکام سے یہی سوال پوچھا کہ آپ بھلے ان کو ری لوکیٹ کر دیں، یعنی بدخشان سے اٹھا کے آپ ان کو مزار شریف لے جائیں یا آپ ان کو سمنگان میں رکھ لیں، آپ ان سے ان کی کمیونیکیشن کو مانیٹر کیسے کریں گے، ان کی ایکٹیویٹیز کو؟ تو یہ بتایا گیا کہ جب ویغور مسلمز کو یعنی ای ٹی آئی ایم والوں کو دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا بدخشان سے، تو ان کو صرف چند لوگوں کو موبائل رکھنے کی اجازت دی گئی، ان کی سفر پہ پابندیاں ہیں، ایک جگہ سے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ وہ نہیں جا سکتے ہیں، وہ براہ راست ان کے پاس فنڈنگ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی، اور ان کی نقل و حرکت پہ مقامی وسائل کے ذریعے کافی پابندیاں ہیں۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس 1 سال میں پھر چین نے ہم سے دوبارہ یہ مطالبہ نہیں کیا، شاید وہ ابھی مطمئن ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ان پہ بھی کچھ اسی انداز میں آہستہ آہستہ عمل درآمد ہوگا۔ مکمل فوری طور پہ اقدامات کی توقع موجودہ جو ہمارا ان کا قبائلی جو رواج ہے، قبائلی جو ماحول ہے، اس کے مطابق فوری نتائج، فوری اقدامات کی توقع کرنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ خود کو تسلیم کیے جانے کی خواہش، پھر اقتصادی مفادات، اور یہ خواہش کے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ پھیلے، افغان طالبان نے اب اس سے موو کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ سب ملک میرا خیال ہے اس کو خیر مقدم کریں گے، اور اس فتوے کی تشہیر بھی آہستہ آہستہ اب ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو لوور رینکس کے لوگ ہیں، طالبان ہیں، فائٹرز تھے ان کے دماغوں میں بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ملکیوں سے بھلے کوئی بھی ہو دور رکھیں، ورنہ آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔